बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दिल्ली सल्तनत के पार्ट नंबर 2 जो है वो हम पढ़ेंगे। हमने पार्ट 1 जो है वो एक्सप्लेन किया था और हमने गयासुद्दीन बलबान तक किया था। मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ स्लेव डायनेस्टी की। उसमें मैं गयासुद्दीन बलबान तक हमने पढ़ा था, मैं उससे जो है वो टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ फर्दर। तो फिर हम खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे और बाकी जितने डायनेस्टी रहते हैं हम वो पढ़ेंगे। हम वो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। गयासुद्दीन बलबान जो है उसको अल्तमश ने ख़रीदा था और छिलिसा में जो है उनको ऐड किया था। ठीक है, छिलिसा जो है मैंने आपको बताया था कि ये 40 लोगों का एक काबीना था, उसमें उन्होंने ऐड किया था। ये गयासुद्दीन बलबान जो है ये फिर हुक्मरान बन जाता है 1206 में। जब ये हुक्मरान बन जाता है तो सबसे पहले ये इस छिलिसा को ख़त्म करता है। ये 40 लोगों का जो काबीना होता है इसको ख़त्म करता है। और जो स्लेव डायनेस्टी है उसमें जो सबसे मज़बूत रूलर था वो हमारे साथ गयासुद्दीन बलबान था। ठीक है, इसका एक मशहूर जर्नल था जिसका नाम था ज़फ़र खान। फिर इनके दो बेटे थे, एक था मोहम्मद खान और दूसरा था बसरा खान। मोहम्मद खान जो है वो 1285 में जो है वो वफ़ात हो गया। और जो मोहम्मद खान जब वफ़ात हो गया तो उस जो बलबान था इन्होंने इसके दुख बर्दाश्त नहीं कर सका और बलबान भी जो है वो मर गया। इसके बाद मोहम्मद खान का इसके बाद जो बसरा खान है उसका बेटा होता है जिसका नाम है मुइज़ुद्दीन। ठीक है, और जो मुइज़ुद्दीन है हमारे साथ, ये हमारे साथ स्लेव डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान है। ठीक है, इसका जो टेन्योर है वो 1287 से लेकर 1290 तक था। और जो मुइज़ुद्दीन है इसका एक जर्नल था जिसका नाम है मलिक फ़िरोज़। पूरा नाम जो है वो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ जिलानी, ये इसका पूरा नाम है। फिर ये मुइज़ुद्दीन जो है ये इसको जो है वो ख़त्म करता है, ये मलिक फ़िरोज़ इसको मार देता है और यहाँ से जो स्लेव डायनेस्टी है वो वाइंड अप हो जाती है। तो अगर कोई कह दे कि स्लेव डायनेस्टी के आखिरी हुक्मरान कौन था तो वो था हमारे साथ मुइज़ुद्दीन। मुइज़ुद्दीन का फिर एक जर्नल था जिसको जो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ जिलानी कहते हैं और जो शार्ट नेम है उसका उसको जो है वो मलिक फ़िरोज़ कहते हैं। तो जो खिलजी डायनेस्टी का आगाज़ है वो जलालुद्दीन फ़िरोज़ जो है इसका बुनियाद रखता है। खिलजी डायनेस्टी की जो टेन्योर है वो हमारे साथ है 1290 से लेकर 1320 तक। इनमें टोटल हमारे साथ 3 रूलर थे। एक था हमारे साथ जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा था हमारे साथ अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा हमारे साथ था मुबारक शाह खिलजी। ये 3 रूलर है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का जो है वो सिर्फ टेन्योर आता है मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए हम सिर्फ इसका टेन्योर याद करेंगे कि इसका जो टाइम था वो 1290 से लेकर 1296 तक था। 6 साल जो है इसका टेन्योर था। इसके बाद जो है फिर हमारे साथ है अलाउद्दीन खिलजी। हम अलाउद्दीन खिलजी के इम्पोर्टेंट डायमेंशन पढ़ेंगे। जो हमारे साथ अलाउद्दीन खिलजी था ये असल में खिलजी का भतीजा था। जो अलाउद्दीन जो है ये खिलजी का भतीजा था। इसका जो टेन्योर है वो 1296 से लेकर 1316 तक था। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिस्ट था। पटवारी सिस्टम जो है वो अलाउद्दीन ने बनाया था। डकन पॉलिसी भी जो है वो अलाउद्दीन ने बनाया था। प्राइस कंट्रोल सिस्टम बनाया था। मतलब ये है कि बाज़ार में जो कीमतें हैं वो ख़ुद नहीं बढ़ेगी बल्कि उसके लिए एक प्रॉपर कानून होगा, उस पर जो है वो बढ़ेगी। कोहिनूर भी जो है इनको मिला था। इस वक्त जो पोच की उस वक्त जो पोच की तनख्वाहें थी वो भी अलाउद्दीन ने मुकर्रर किए थे। इसके बाद इसका एक बेटा है वो हुकूमत में आता है और इसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह जब हुकूमत में आते हैं तो वो अपने पास कुछ बंदे रखते हैं। वो सब बंदे जो रखते हैं वो हिंदू बंदे थे। तो उनमें से एक का नाम था खुसरू खान। ठीक, जो खुसरू खान था उन्होंने जो है वो फिर इस अलाउद्दीन को जो है वो कत्ल कर लिया। और फिर जब इसको कत्ल कर दिया तो खुसरू खान जो है वो फिर आ गया। वो एक जर्नल था।
تو پھر خسرو خان جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ گیا. پھر اس کا ایک جرنیل تھا, خسرو خان کا ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا غازی ملک. کون تھا؟ غازی ملک. تو غازی ملک جو ہے یہ خسرو کو قتل کر کے خود تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور تغلق ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا اصل نام جو ہے وہ غیاث الدین تغلق تھا. ٹھیک ہے, پھر یہ غیاث الدین تغلق جو ہے یہ واپس آ رہا تھا بنگال سے, اور 1325 کو جو ہے یہ فوت ہوا, اور اس کا بیٹا جو ہے اس کے بعد حکومت میں آتا ہے. تو یہ سب ڈیٹیل اب ہم جو ہے وہ تغلق ڈائنیسٹی میں پڑھیں گے. جو اس میں ہمارے ساتھ حکمران تھے وہ ایک تھا غیاث الدین تغلق, شاہ محمد تغلق اور فیروز تغلق. اس میں اور بھی حکمران ہیں, لیکن یہ جو 3 حکمران ہیں یہ اسٹڈی ایگزام پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے, تو ہم جسٹ ان تینوں کو ڈسکس کریں گے. غیاث الدین تغلق کا ڈیٹیل ہم نے آلریڈی پڑھ لی. میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ تھوڑا بہت بتاتا ہوں کہ غیاث الدین تغلق جو ہے یہ خسرو خان کا ایک جرنیل تھا, اور پھر جو ہے یہ جرنیل جو ہے خسرو کو قتل کرتا ہے اور خود تخت پر بیٹھ جاتا ہے. جب خود تخت پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ تغلق ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھتا ہے. اس کا جو اصل نام تھا وہ غیاث الدین تغلق تھا. یہ بنگال سے واپس آ رہا تھا اور 1325 کو جو ہے یہ فوت ہوا. اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے حکومت میں جس کا نام ہے شاہ محمد تغلق. تو ابھی ہم جو ڈیٹیل پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے محمد تغلق کا. محمد تغلق کا جو ٹینیور تھا وہ ہمارے ساتھ 1325 سے لے کر 1351 تک تھا. اس کا جو ریئل نام تھا وہ تھا جونا خان. اچھا, یہ اس کا ایک ورڈ اس کے لیے مشہور ہے کہ مکسچر آف اپوزٹ, مطلب یہ پڑھا لکھا جاہل تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کیپٹل تھا اس کے ٹائم میں وہ تھا دولت آباد. دولت آباد جو ہے وہ اس وقت ایک کیپٹل تھا ان کے وقت میں. ان کو جو ہے مین آف آئیڈیاز بھی کہتے ہیں, یہ ٹائٹل ان کو دیا گیا ہے. انہوں نے دولت آباد کی ٹائٹل کب دے دی, مطلب ان کو کیپٹل کب بنایا, جب یہ سب سے پہلے حکومت میں آیا تو اس وقت دلی سلطنت میں جو ہے وہ جو کیپٹل تھا وہ ہمارے ساتھ دلی تھا. سلیو ڈائنیسٹی میں بھی ہمارے ساتھ دلی تھا, لیکن انہوں نے تغلق ڈائنیسٹی میں جو ہے وہ دلی کو تبدیل کر کے دولت آباد کو دارالحکومت بنا لیا. اور پھر ان کی جو ڈیوریشن تھی وہ تھی 8 ایئر. مطلب یہ ہے کہ دولت آباد جو ہے وہ ہمارے ساتھ 8 سال تک دارالحکومت رہا. ٹھیک ہے, ابن بطوطہ بھی جو ہے وہ اس کے ٹائم پہ جو ہے وہ ہندوستان آیا تھا. کہاں سے؟ مروکو سے جو ہے وہ ہندوستان آیا تھا, اور یہ اس وقت جو ہے وہ ایک ٹریولر تھا. ٹھیک ہے, اور جو اس کا ریئل نیم تھا ابن بطوطہ کا, یہ بھی لاسٹ ٹائم MCQs میں آیا تھا. تو اس کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا محمد عبداللہ. محمد عبداللہ جو ہے وہ اس کا ریئل نیم تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ نیکسٹ ہے فیروز شاہ تغلق. تو اب ہم جو ہے وہ سلطان فیروز شاہ تغلق کو پڑھیں گے. یہ محمد تغلق کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے, اور محمد تغلق کا بیٹا تھا. یہ جو ہے پھر حکومت میں آتا ہے. اس کا جو ٹینیور ہے وہ 1351 سے لے کر 1388 تک تھا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو کینال سسٹم تھی وہ انہوں نے جو ہے فیروز شاہ نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا. اریگیشن بھی جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. اس نے تقریباً 5 کینال جو ہے اپنے ٹائم میں جو ہے وہ بنائے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے وہ کچھ فیکٹریز بھی بنائی تھی, گنز وغیرہ کی کچھ فیکٹریز وغیرہ تھی وہ بھی انہوں نے بنائی تھی. اور یہ جو ہے پھر وفات ہو گیا کب؟ 1388 میں جو ہے یہ وفات ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارے ساتھ امیر تیمور جو ہے وہ آتا ہے. امیر تیمور کا جو ہے وہ 1336 سے لے کر 1405 تک جو ہے اس کا جو ہے وہ ٹینیور ہے. وہ فیضہ جو ہے وہ 1336 کو ہوا تھا, اور پوچ جو ہے وہ 1405 کو ہوا تھا. انہوں نے جو حملہ کیا تھا وہ اس نے 1398 میں کیا تھا. 1398 میں جو ہے امیر تیمور نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا.
اس کا جو تعلق تھا امیر تیمور کا وہ ایک قبیلے سے تھا جس کا نام تھا برلاز ایک قبیلہ تھا، ان سے جو ہے امیر تیمور کا تعلق تھا. اور جو امیر تیمور تھا یہ اصل میں منگولوں کی قبیلے سے تھا. جو امیر تیمور ہمارے ساتھ ہے یہ منگولوں کو قبیلے سے تھا. اس نے حملہ جو ہے وہ دلی پر کیا تھا. کب؟ 1398 کو جو ہے انہوں نے دلی پر حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کو تیمور لنگر بھی کہا جاتا تھا. لنگر اسے اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی ایک پاؤں جو ہے وہ زخمی تھی، تو اس وجہ سے یہ لنگڑا تھا، تو اس وجہ سے اس کو تیمور لنگر بھی کہا جاتا تھا. اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ارتھ شیکر تھا. جو تیمور تھا نا اس کا جو ٹائٹل تھا وہ ہمارے ساتھ کیا تھا؟ ارتھ شیکر. یہ اس کا ٹائٹل تھا امیر تیمور کا. اچھا، انہوں نے امیر تیمور نے تقریباً 42 ممالک کو جو ہے وہ فتح کیا تھا. اور اس نے 10 سال کی عمر میں، امیر تیمور نے 10 سال کی عمر میں قرآن کو جو ہے وہ حفظ کیا تھا. یہ اس کی خوبی تھی. اس کی وجہ سے اس کی دور میں جو کیپٹل تھا، امیر تیمور کے دور میں جو کیپٹل تھا وہ تھا سمرقند. سمرقند جو ہے وہ امیر تیمور کے دور میں کیپٹل تھا. پھر جو ایک بندہ تھا اس کا نام تھا حضر خان. حضر خان ایک بندہ تھا، اور وہ یہ امیر تیمور جو اتنا مطلب 42 ملکوں کو انہوں نے فتح کیا تھا، تو یہ حضر خان جو ہے یہ امیر تیمور کی مدد کرتا تھا اس فتح کرنے میں. تو مختلف جتنے بھی ملک جو ہے امیر تیمور نے فتح کیے تھے سب میں حضر خان نے اس کی مدد کی تھی. اور بعد میں پھر اسی حضر خان نے جو ہے وہ امیر تیمور کو مار کے سب حکومت اپنے نام کر لیا، اور تغلق ڈائنیسٹی سے جو ہے وہ کنورٹ ہو کے حضر خان نے ایک بنیاد رکھی تھی سید ڈائنیسٹی کا. ٹھیک ہے تھا. اور یہ جو بنیاد رکھی تھی سید ڈائنیسٹی کا، تو یہ رکھی تھی 1414 میں. 1414 میں جو ہے وہ کس نے رکھی تھی؟ حضر خان نے جو ہے وہ سید ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی تھی. اب ہم پڑھیں گے سید ڈائنیسٹی کو. سید ڈائنیسٹی جو ہمارے ساتھ ہے اس کا جو ٹینیور ہے وہ 1414 سے لے کر 1451 تک ہے. اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ کون تھا؟ حضر خان سید تھا. بندہ تھا حضر خان جو تیمور کی مدد کرتا تھا. کس چیز میں؟ پتہ کرنے میں. تیمور کی ڈیٹیل میں نے پہلے بتا دی. پھر اسی حضر خان نے جو ہے وہ تیمور کو مار کر سید ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھ لی. کب؟ 1414 میں. ٹھیک ہے. پھر اس میں مبارک شاہ آتا ہے، محمد شاہ آتا ہے، اور علاؤ الدین شاہ آتا ہے. اور سید ڈائنیسٹی کو جو ہے وہ سعادت ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں. اور جو سید ڈائنیسٹی کی لاسٹ حکمران تھا اس کا نام تھا کون؟ عالم شاہ. عالم شاہ جو ہے وہ لاسٹ حکمران تھا کس چیز کا؟ سید ڈائنیسٹی کا. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ شروع ہوتی ہے لودھی ڈائنیسٹی. تو لودھی ڈائنیسٹی کا جو ٹینیور تھا وہ 1451 سے لے کر 1526 تک جو ہے وہ لودھی ڈائنیسٹی کا ٹینیور تھا. اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ ہمارے ساتھ کون تھا؟ سلطان بہلول لودھی جو ہے وہ اس کا فاؤنڈر تھا. جو سلطان بہلول لودھی ہے اس کا جو ڈیوریشن تھا، جو ٹینیور تھا، وہ 1451 سے لے کر 1489 تک تھا. جو سلطان بہلول لودھی تھا اس کا سب سے لانگسٹ ٹینیور تھا کس چیز میں؟ دلی سلطنت میں. اس کا سب سے جو ہے وہ لانگسٹ ٹینیور تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سکندر لودھی آتا ہے. تو ٹینیور ہے وہ 1489 سے لے کر 1517 تک تھا. انہوں نے پھر جو ہے وہ آگرہ سٹی بھی جو ہے وہ اس کا بنائی تھی. اگر ایم سی کیوز آ جائے کہ آگرہ سٹی کو کس نے بنایا تھا، تو سکندر لودھی نے بنایا تھا. یہ اس وقت کیپٹل تھا. آگرہ سٹی پھر اس وقت کیپٹل تھا. پھر اس کے بعد ابراہیم لودھی آتا ہے، اور ابراہیم لودھی جو ہے وہ لاسٹ رولر ہوتا ہے جس کا جو ہے وہ ٹینیور 1518 سے لے کر 1526 تک تھا.
اچھا، پھر اس کے بعد ہو گئی فسٹ بیٹل آف پانی پت، یہ ہم بعد میں بھی پڑھیں گے۔ پانی پت میں جو ہے وہ ٹوٹل 3 جنگیں ہوئی تھی۔ فسٹ بیٹل جو ہے وہ 1526 کی ہوئی تھی، کس کے درمیان؟ بابر کے درمیان اور ابراہیم لودھی کے درمیان، ٹھیک ہے۔ جو اس میں جو ہے پھر بابر جیت جاتا ہے، اور جب بابر جیت جاتا ہے تو اس کے بعد جو پھر ہمارے ساتھ ہے وہ مغل پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مغل پیریڈ جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب فسٹ بیٹل آف پانی پت ہو جاتا ہے بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان، تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ مغل سلطنت شروع ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب یہاں پر جو ہے فسٹ بیٹل آف پانی پت میں جو ہے وہ ہے بابر جیت جاتا ہے۔ پھر مغل پیریڈ میں کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔